प्यारी सी आँखों और सुनते कानों को अरीहा का अदाब। बहुत ही प्यारी कहानी। आपकी समातों के नाम। नईम हमारे अब्बा के पुराने मुलाजिम का बेटा था। जब ये 11 साल का था, उसके माँ बाप जल्जले में मकान के मलबे तले दब कर हलाक हो गए। अल्लाह की कुदरत के ये लड़का जिंदा बच गया। वालिद साहब उसे घर ले आए और उसकी परवरिश करने लगे। वो सिर्फ 8वीं तक पढ़ सका। घर के बराबर वालिद साहब का गोदाम था, जहाँ वो दुकान का माल अस्ताक करते थे। नईम को गोदाम में रहने के लिए जगह दे दी गई थी। खाना वो हमारे घर से खाता। गोदाम की सफाई और रखवाली के अलावा घर का सौदा सलफ भी उसके ज़िम्मे था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि नईम गबरू जवान हो गया। उसने कद काठ शक्लो सूरत खूब निकाल ली थी। वालिद साहब को एक दिन एक मुआवन की ज़रूरत पड़ी। वो इस लड़के का भी कोई न था, तभी ये अब हमारे कुनबे के लिए लाजमी हो गया था। पाँव की जूती को कोई सर पर नहीं रखता, ये मेरी अम्मी जान के अल्फाज थे। वो खिदमतकार का बेटा था और उसे खिदमतकार ही रहना था। लिहाजा वालदा नेम से फासला रखती थी। कहती थी, मेरे घर में बच्चियां हैं और गैर लड़के को दहलीज से बाहर ही खड़ा रखेंगे। उसे घर के अंदर आने की इजाज़त देना गलत होगा। वालिद साहब को ताकीद कर दी कि अब अंदर नहीं आएगा, जवान हो गया है। जो काम होगा इसको बाहर से ही बता देंगे। वो खाना भी ड्योढ़ी में रख देंगे, उठा लेगा और बर्तन वापस ड्योढ़ी में ही धर कर दस्तक देगा, तो हम खुद ही बाद में उठा लिया करेंगे। वालिद साहब नईम से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वालदा की मंशा और रज़ा को मलबी मलहूज़े ख़ास रखना ज़रूरी था। बस जैसा अम्मा ने कहा वैसा ही किया। ताहम हम कभी कभार उस लड़के की ज़रूरत पड़ती, जब कभी भारी सामान इधर से उधर करना होता, छत के जाले साफ कराने होते, अम्मी नईम को घर के अंदर बुला लेती, लेकिन बाजी को मना करती कि तुमने इस लड़के के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी। बाजी भी की एक ही काया थी। अम्मी की नज़र चुभती तो नईम से बातें करने लगती। वो माँ की बात ना मानती। माँ को गुस्सा आ जाता। वो अकेले में समझाती कि गैर लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करते, तुम इससे पर्दा किया करो। बाजी अमीना इन दिनों एफए में थी। अम्मी जान बीमार हो गई और ये बीमारी जानलेवा साबित हुई। ब्लड प्रेशर के बायस वालदा के गुर्दे ख़राब हो गए और कुछ दिन बीमार रहकर वो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। हमारे लिए ये सदमा जानलेवा था, लेकिन तब मैं 7वीं जमात में पढ़ रही थी। अम्मी की कमी बाजी की बाहों में खुद को छुपाकर पूरी करने की कोशिश करती। वो भी समझदार थी, मुझको बहुत प्यार करती। यूं बड़ी बहन के शाने से लग कर गम आधा रह जाता था। बाजी ने हमें बहुत प्यार और शफकत से पाल रही थी। एफए के पेपर्स देने के बाद मेरी ये बहन घर बैठ गई। छोटे बहन भाई संभालने की खातिर कुर्बानी दी, तो हम भी अपनी बहन पर बहुत जान निसार करने लगे और इनको बड़ा समझने लगे। वो खाना पकाती, हमारे कपड़े धोकर इस्त्री करती और हमको तैयार करके स्कूल भेजती। अपने वालिद की भी खिदमत करती। लगता था कि माँ की खला बाजी के प्यार ने पुर कर दिया था, वरना तो शायद हमको वालदा की महरूमी ख़त्म कर देती। 8वीं में होश संभाल लिया तो अपनी इस मोहसन बहन को किसी और खेल में उलझा हुआ पाया। वालिद साहब काम पर सुबह ही निकल जाते और रात गए लौटते। मैं और आसिया स्कूल चली जाती। हमारा भाई भी पढ़ने चला जाता। घर पर बाजी अकेली होती, तो वो छत से गोदाम में जाकर नईम को आवाज़ लगाकर घर के अंदर बुला लेती, किसी काम के बहाने से। और फिर तन्हाई की इन मुलाकातों ने एक नए नाटक का रूप धार लिया। इत्तफाकन कभी मैं और आसिया स्कूल से जल्दी आ जाते और कभी रफ़ीक भाई, तो नईम को हम घर के अंदर पाते। शुरू में ध्यान न गया, रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में अजीब से वसवसे सर उठाने लगे
کہ یہ روز روز کیوں گھر میں ہوتا ہے، جبکہ امی ہمیشہ باجی کو منع کرتی تھیں کہ اس کے سامنے نہ جایا کرو، اس کے ساتھ زیادہ بات نہ کیا کرو۔ نعیم کا اس طرح ہر وقت موجود رہنا ہم کو ناگوار گزرنے لگا۔ جب ہم نہ سمجھ تھے، کسی بات کا خیال نہ کرتے تھے، کسی بات کو خیال میں نہ لاتے تھے، جوں جوں عقل آئی، نعیم کو باجی کے ساتھ بے تکلفی سے گفتگو کرتا پایا۔ اس بے تکلفی سے دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ہم جانتے تھے کہ وہ رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا ملازم ہے۔ کبھی امی ابو نے اسے ہم لوگوں کے درمیان گھلنے ملنے نہ دیا تھا۔ اس کی حیثیت ہمیشہ نوکر سی ہی رہی تھی۔ بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، میں ہی بڑی تھی، تبھی زیادہ تفکر مجھی کو ہوا۔ ابا کی وجہ سے چپ تھی کہ ان کو دکھ نہ پہنچ جائے، لیکن باجی کے لچھن دیکھ کر دل جل کے خاک ہو جاتا تھا۔ پہلے باجی ہمارا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن اب نعیم کی خاطر ہم کو بری طرح نظر انداز کرنے لگی تھی۔ جب وہ ہوتا خوب اس کی خاطر تواضع کرتی، اچھا کھانے کو دیتی اور ہم کو ڈانٹتی ڈپٹتی تھی کہ ٹھہر جاؤ، بھوک سے مرے تو نہیں جا رہے۔ وہ نعیم کو ترن والے کھانے کو دیتی اور ہم بیٹھے منہ تکا کرتے تھے۔ باجی کے اسی رویے نے ہم تینوں کو ان کے خلاف کر دیا۔ جب میں 9ویں جماعت میں تھی، زیادہ الجھاؤ میں رہنے لگی اور ایک روز جرأت کر کے بہن کو جتلا بھی دیا کہ باجی دیکھو، تم جو کر رہی ہو ٹھیک نہیں ہے، باز آ جاؤ ورنہ ابا سے کہہ دوں گی۔ اس نوکرزاد کو تم گھر میں مت بٹھایا کرو اور عمدہ کھانے بھی پیش نہ کیا کرو، ورنہ یہ آپ کی اوقات سے باہر آ جائے گا تو ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ لیکن باجی کے سر پر جنون سوار تھا۔ باجی نے اس دن مجھے بہت لعن طعن کی کہ افسوس ہے تمہاری سوچ پر، پڑھ لکھ کر بھی جاہل رہ گئی ہو کیا؟ ہمارا مذہب اس بات کا درس نہیں دیتا کہ امیر غریب سب ہی انسان برابر ہوتے ہیں، اور تم مجھے غرور سکھا رہی ہو۔ نعیم نوکر نہیں ہے، اگر نوکر ہے تو کیا ہوا، تو ہے تو ہماری طرح کا انسان۔ اتنی حقارت اچھی نہیں۔ میں حقارت نہیں کہہ رہی باجی، بلکہ آپ کو احتیاط سے کام لینے کا کہہ رہی ہوں۔ ابا کی لا علمی میں کیوں اس غیر آدمی کو گھر کے اندر بٹھاتی ہو، جبکہ اماں بھی فاصلہ رکھتی تھیں اور اس کو گھر میں نہیں گھساتی تھیں۔ اپنا نہیں تو اپنی بہنوں کا خیال کر لو۔ یقیناً جب ابا کو اس بات کا علم ہوگا وہ بہت ناراض ہوں گے، اور کبھی نہ کبھی تو ان کو علم ہو ہی جائے گا۔ باجی پر میری تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ہم تو یوں ہی مجبور تھے کہ چھوٹے تھے، ہم کو اور گھر کو وہی سنبھالتی تھیں، لیکن اب جب کہ میں اچھا برا سمجھنے لگی تھی تو میں کیسے چپ رہتی؟ میں نے بھی کہہ دیا، اگر آپ باز نہ آئیں تو سب کچھ میں ابا سے کہہ دوں گی، پھر تم کو وہ ماریں یا گھر سے نکال دیں، میری ذمہ داری نہیں، لیکن اب مجھ سے اور زیادہ کچھ برداشت نہ ہوگا۔ جب دیکھا کہ میرے تیور کھڑے ہیں، آپے سے میں باہر ہو گئی، جوتا اٹھا کر مارنے لگی۔ اس پر میرے دل میں تو جیسے آگ سی بھڑک اٹھی۔ پہلے تو میں ان کو محض ڈرا رہی تھی، لیکن اب میں نے اپنے دل میں قسم کھا لی کہ جو ہو سو ہو، ابا سے اب ضرور بات کروں گی اور ان کی شکایت کروں گی۔ شام کو ابا آئے تو میرا منہ سوجا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے پاس بٹھایا اور پیار سے پوچھا، ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے، کیوں آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ میں تو پھٹ پڑی اور جذبات میں آ کر ابا کو بتا دیا کہ باجی روز نعیم کو بلا کر بٹھا لیتی ہیں، اسے کچن میں بٹھا کر گرم گرم کھانے پیش کرتی ہیں۔ ہم تو اسکول ہوتے ہیں، جب آتے ہیں یہ موجود ہوتا ہے۔ یہی بات مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اب نعیم جائے گا یا پھر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ کہنے کو تو یہ سب کہہ گئی، لیکن ابا کی طرف نہ دیکھا کہ وہ تو تیور کر رہے تھے، بہت غصے میں ہو گئے۔ اس وقت گھر سے نکل کر گودام کی طرف گئے اور نعیم سے کہا، 1 منٹ میں یہاں سے دفع ہو جاؤ
اور پھر کبھی اپنی شکل مجھے مت دکھانا۔ جس تھالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو۔ نہ جانے کیوں کر انہوں نے خود پر قابو پایا۔ نعیم کو جانے دیا ورنہ اتنے غصے میں تھے کہ خود میں بھی ڈر گئی تھی، کہیں اس کا خون ہی نہ کر دیں۔ نعیم اس وقت چلا گیا، خدا جانے کہاں گیا اور کدھر گیا کوئی پتہ نہیں۔ میں اب پچھتائی کہ جلد بازی میں ابا کو بتا کر باجی کی بے قدری کرا دی تھی۔ جیسی بھی تھی ہم کو تو محبت دے رہی تھی، دیکھ بھال اور ہمارے سارے کام کرتی تھی۔ تعلیم ہماری خاطر چھوڑی، اتنی قربانی دی تاکہ ابا کہیں دوسری شادی کر کے سوتیلی ماں نہ لا بٹھائیں ہم پر۔ اب برے دنوں نے مجھے گھیرا۔ ابا کا بس نہ چلتا تھا کہ باجی کو کنویں میں دھکا دے دیتے اور وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے کوستی کہ کم بخت بہن ہے کہ ڈائن، مجھ سے میرے باپ کی شفقت اور محبت چھین لی ہے اس ناگن نے۔ ناگن میں تو ہر وقت تجھ پر جان نچھاور کیا کرتی تھی اور تو نے یہ صلہ دیا ہے کہ مجھے باپ کی نظروں سے گرا دیا۔ نعیم سے باتیں ہی کرتی تھی نا، کبھی کوئی غلط حرکت کرتے تو نہیں دیکھا تم نے؟ پھر اتنی سی بات کو بڑھا چڑھا کر کیوں ابا سے جڑ دیا؟ میں بھی انسان ہوں، کہیں آتی جاتی نہیں، ہر وقت تم لوگوں کی سیوا کرتی رہتی ہوں۔ تنہائی سے اکتا کر نعیم سے دو باتیں کرنا کیا اتنا بڑا گناہ تھا کہ تو نے اس بیچارے یتیم سے رہنے کا ٹھکانہ بھی چھین لیا؟ اب نہ جانے وہ کہاں کہاں مارا پھرتا ہوگا۔ بہت گناہ ہو گیا، بہت گناہ ہوگا صبیحہ، دیکھ لینا تجھے تیرا بھی حال برا ہوگا اور تو بھی ایسے در بدر ہوگی کہ اس کی بد دعا عمر بھر تیرا پیچھا کرے گی۔ یہ ظلم بہت مہنگا پڑے گا جو تو نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ جوں جوں وہ مجھے کوستی میں پریشان و پشیمان ہوتی۔ نعیم تو پھر پلٹ کر نہ آیا اور نہ اس کا کچھ اتا پتہ رہا۔ میں نے روتے پیٹتے BA کر لیا، تبھی ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ ابا نے جھٹ پٹ میری شادی کر دی۔ باجی بیچاری ابھی تک قربانی کا بکرا بنی ہوئی تھی کہ ایک چھوٹی بہن اور بھائی باقی تھے جن کی دیکھ بھال انہیں کرنی تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے میری والد کو صلاح دی، اب تم بھی دوسری شادی کر لو تاکہ گھر سنبھالنے والی آ جائے اور پھر تم امینہ کی شادی کر دینا۔ والد بھی چاہتے تھے کہ باجی امینہ کی شادی کر دیں، لیکن کوئی اچھا اور مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا اور وہ اسی کوشش میں تھے کہ ادھر بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہوں اور پھر اپنی شادی کے بارے میں سوچیں۔ لیکن انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے؟ ابا کو کسی نے باجی کے لیے رشتہ بتایا اور جس روز وہ لڑکا دیکھنے لاہور جا رہے تھے، پتوں کی کے قریب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ جانبر نہ ہو سکے اور ہم کو تقدیر نے ایک اور زخم لگا دیا۔ میں تو اپنے گھر میں خوش اور آباد تھی، لیکن اب بڑا مسئلہ میری باجی امینہ، چھوٹی بہن اور بھائی کا تھا جو اکیلے نہ رہ سکتے تھے۔ عدنان بہت اچھا انسان اور دوست بھی تھا اور وہ مجھے بے حد چاہتے تھے۔ جب ان سے اپنی بہنوں اور بھائی کی مجبوری بتاتی تو وہ بولے کہ ان سب کو یہاں لے آؤ اور اپنے پاس رکھ لو۔ میں نے کہا کہ ایسا درست نہ ہوگا، میرے والد صاحب کا ذاتی مکان ہے اور وہ اس میں رہتے بھلے لگتے ہیں، مکان کو تالا لگ جائے گا اور لوگ بھی تو ہیں، آپ کو یہی کہیں گے کہ بیوی کے رشتہ دار پال رہا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ہی کچھ عرصہ ان کے پاس جا کر رہ لیتے ہیں، جب تک کوئی ایسا رشتہ باجی کے لیے نہیں مل جاتا کہ جس کو گھر داماد بننے کی شرط قبول ہو اور وہ باجی کے ساتھ ادھر ہی ابا کے گھر میں رہنے لگ جائے۔ عدنان نے میری بات مان لی اور ہم اپنے گھر سے والد صاحب کے گھر منتقل ہو گئے۔ والد صاحب نے کافی رقم باجی اور رفیق کے نام کرائی ہوئی تھی، لیکن انہیں خرچے کی تنگی تو نہ تھی، لیکن تحفظ ضرور چاہیے تھا۔ باجی میرے اور عدنان کے ساتھ رہنے پر خوش تھیں کہ اب ان کو ڈر نہ لگتا تھا اور بہت سے مسائل سے بچ گئے تھے۔
عدنان ہر طرح سے میرے بھائی اور بہنوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن میں البتہ والد کے گھر آ کر کچھ بے آرام ضرور ہو گئی تھی، کیونکہ میرا اپنا گھر آرام و راحت کا گہوارہ تھا، جہاں نوکر چاکر سبھی سہولیات میسر تھیں۔ عدنان کی مجھ سے محبت دیکھ کر ہر کوئی مجھ پر رشک کرتا تھا۔ واہ ری قسمت، باجی کے لیے ابھی تک کوئی موزوں رشتہ نہ ملا، لیکن چھوٹی بہن نے ایف اے کر لیا تو اس کی شادی عدنان نے اپنی بہن کے بیٹے سے کرا دی۔ رفیق نے بھی 8ویں پاس کر لی اور اس کا سلیکشن آرمی کی اکیڈمی میں ہو گیا۔ وہ جہلم چلا گیا۔ اب گھر میں باجی، میں اور عدنان رہ گئے۔ اسی طرح کی بہت ہی اچھی اور مزید پیاری کہانیوں کے لیے میرے چینل اریحا کہانی چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور پیارے پیارے کمنٹ کریں۔ میں نے باجی سے اصرار کیا کہ اب آپ ہمارے گھر چل کر رہو، ہم بہت دن آپ کے پاس رہ لیے۔ میرا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ وہ میرے محل نما گھر میں رہیں گی تو میرے خاوند کے اسٹیٹس کے مطابق ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ جائے گا۔ والد صاحب کا گھر تو ایک متوسط طبقے کے رہائشی علاقے میں بنا ہوا تھا اور ان کی وفات کے بعد ان کا حوالہ بھی نہ رہا تھا۔ رشتوں میں لوگ ایسی باتوں کو تو مد نظر رکھتے ہیں۔ باجی میرے گھر ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے یہاں ان کو احساس ہوا کہ مجھے تو دنیا کی دولت مل گئی ہے۔ شوہر کے پیار کا خزانہ عدنان کی محبت میرے لیے بڑا سرمایہ تھا، جس سے میرا گھر رشک جنت بنا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مجھ سے کڑنے اور مجھ سے حسد کرنے لگیں۔ کاریں، بنگلہ، زر زیور سبھی کچھ تو میرے پاس تھا۔ میں شہزادیوں کی طرح رہنے لگی۔ نوکر چاکر میرے آگے پیچھے ہاتھ جوڑتے رہتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے بھی نواز دیا، لیکن میری بہن کے نصیب کے پھول نہ کھلے۔ کئی بار رشتوں کی کوشش کی اور کہ کہیں اچھا رشتہ آ جائے، لیکن بات بنتی اور پھر ٹوٹ جاتی۔ اللہ جانے کیا وجہ تھی، حالانکہ میں اور عدنان خلوص دل سے چاہتے تھے کہ باجی امینہ اب اپنے گھر کی ہو جائیں۔ ان کی شادی کی عمر نکلی جاتی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بہت کوششوں کے بعد ان کا رشتہ نہ ہو سکا اور ان کی شادی کی عمر نکل گئی۔ میں تو خوش اور مطمئن اپنے بچوں کی چہکاروں میں گم تھی، لیکن مجھ سے کئی برس بڑی بہن تنہائی کی آگ میں جھلس رہی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جب میں عدنان کے قریب ہوتی ہوں اور ہم پیار و محبت سے بات کرتے ہیں تو باجی کھوئی کھوئی سی محسوس ہوتی ہیں۔ باجی کہیں کھو سی جاتی ہیں۔ اب تو اکثر وہ ہم کو ہنستے بولتے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتی تھیں اور ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا۔ تبھی مجھے باجی کی اور زیادہ فکر ہونے لگی اور میں نے ان کو خوش دیکھنے کی خاطر عدنان سے کہا کہ آپ بچوں اور باجی کو لے کر سیر کو چلے جایا کریں۔ تیسرے بچے کی آمد تھی، اسی وجہ سے میری طبیعت خراب رہتی تھی اور گھر سے باہر نکلنا میرے لیے دوبھر ہو رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں۔ میں نے عدنان کو مجبور کیا کہ بچوں کو مری کی سیر کرا لائیں۔ میں نہیں جا سکتی، باجی کو لے جائیں۔ انہوں نے بہت کہا کہ بغیر تمہارے سیر کا کیا لطف آئے گا۔ میں نہ مانی۔ دراصل تو میں باجی کو خوش دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ ان دنوں وہ بہت بجھی اور اداس رہتی تھیں۔ بس اسی دن سے میری خوشیوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور میری بربادی کا آغاز ہوا۔ سیر سے واپسی پر میری بہن کا موڈ، مزاج، سب کچھ بدلا ہوا تھا اور عدنان کی نظریں بھی بدلی تھیں۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ اس رشتے کو میں شک و شبہ سے بالا تر سمجھتی تھی جو میری بہن اور میرے شوہر کے درمیان تھا۔ عدنان ایسے پیار کرنے والے اور دل جان سے نثار کرنے والے شوہر جس پر ایک بیوی پورا بھروسہ کر سکتی تھی، جبکہ باجی نے تو مجھے بہت پیار دیا تھا۔ ماں کے گزر جانے کے بعد ان کی یاد کو اسی بہن کی محبت نے بھرا تھا۔ لیکن آج یہ
کہ دونوں ہی مجھ سے نگاہیں ملاتے ہوئے شرما رہے تھے۔ میں حیران ہوئی اور خاموش تھی۔ تحمل سے کام لیا، دل میں وسوسے آ رہے تھے۔ خود کو سمجھا لیا کہ سگی بہن پر شک و شبہ ناقابل معافی جرم ہے۔ معمول کے کاموں میں لگ گئی، لیکن باجی کے رنگ ڈھنگ بناؤ سنگار سے دل کو دھڑکا سا لگ گیا۔ خدا جانے کیوں جی کو بے سکونی کھا رہی تھی۔ تیسرے بچے کے جنم دن میں اسپتال تھی۔ جب گھر لوٹی تو یہ گھر میرا نہ رہا تھا۔ عدنان نے معافی مانگی اور کہا تمہاری بہن کا قصور ہے۔ میں نے تو کبھی ایسا سوچا نہ تھا، لیکن اب جو ہو چکا ہے اس کو بتائے بغیر میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا نہ ہوگا اور بڑھتا جائے گا۔ انہوں نے کہا۔ جو کہا سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ جس قدر ماتم کرتی شاید کم تھا۔ کبھی بہن کی جانب دیکھتی تھی تو کبھی شوہر کی طرف دیکھ کر دکھ تو یہ تھا کہ باجی کو اپنے اس فعل پر کوئی دکھ، کوئی شرمندگی نہ تھی۔ دل عدنان کو دھتکارتا تھا، پھر بھی انہیں چھوڑنا نہ چاہتی تھی کہ 3 بچوں کی زندگی کا سوال تھا۔ لیکن اخلاقی اعتبار سے اب مجھے ان کے نکاح میں نہیں رہنا تھا، کیونکہ اب میرا اپنے شوہر سے کوئی ناتا نہ رہا تھا۔ مجھے ان کا گھر چھوڑنا ہی پڑا۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اپنے والد کے گھر آ گئی کہ جہاں عرصہ سے تالا پڑا ہوا تھا، اور باجی نے عدنان سے نکاح کر کے میرا گھر سنبھال لیا۔ میری جنت پر حقدار بن گئی۔ انہیں میرے لٹنے کا ذرا بھی ملال نہ تھا اور نہ میرے بچوں پر ان کو رحم آیا۔ میں دن رات روتی اور یہی سوچ سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ اس قدر قریبی رشتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری کہانیاں سننے کے لیے پلیز اریحہ کہانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیارے پیارے کمنٹوں سے بتایا کریں کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔